बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। आज ईसा नकवी साहब को जो जहमत दी है वो बुनियादी तौर पर एक टॉपिक है जो इनकी फील्ड से, इनकी बीट से रिलेटेड है, फॉरेन अफेयर्स से। बंगाल में, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो सब हमने देखा है, मगर अब पाकिस्तान के अंदर ये तबसरे किए जा रहे हैं और ये अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि क्या जिस तरह हसीना वाजिद साहिबा का हेलीकॉप्टर बांग्लादेश से उड़कर अगरतला इंडिया में पहुंचा, क्या पाकिस्तान में भी कोई हेलीकॉप्टर ऐसे ही जल्द उड़ने वाला है? शरीफ ख़ानदान के हवाले से बातें हो रही हैं। माजी में हमने देखा शरीफ ख़ानदान जा चुका है बैरून मुल्क, और न सिर्फ ख़ानदान गया बल्कि खानसामा भी गए थे उनके साथ। अब की बार क्या बक्से गए थे, खानसामे गए थे, जो उनकी पार्टी के लीडर्स थे वो जेल में रहे थे, और उन्होंने फिर बाद में इंटरव्यूज़ दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि जितनी अहमियत खानसामे को दी थी उससे थोड़ी कम दे देते, लेकिन हमारे बारे में भी पूछ लेते वो जब डील कर रहे थे मियाँ साहब। सर वो अच्छा खाना बना के उनको खिलाते तो शायद सही। बहरहाल अब सवाल ये है नकवी साहब कि ये जो तमाम बातें हो रही हैं, लोग जोड़ रहे हैं इसको पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान के हालात हैं, ऑब्वियसली जो हमारी माशाल्लाह से हुकूमती कारकर्दगी है वो भी हम सब के सामने है, जो मुआशी हालात हैं, बिजली के बिल हैं, तमाम मामलात, इन सब को देखते हुए जो ओवरऑल एक अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ज़ेर अताब है, इस तमाम तर पैराहे में अगर हम देखें तो क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के भी कल को यही हालात हों जो आज बांग्लादेश की? देखिए, शुरू कर लेते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद, आपको पता है कि एक बड़े इन्फॉर्म्ड सहाफ़ी भी रहे हैं और एक बड़े वेल कनेक्टेड पॉलिटिशियन भी हैं, और चीन हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ बड़े उनके अच्छे करीबी रवाबित भी हैं। उनको ये समझा जाता है कि जब वो गुफ्तगू करते हैं तो वो चाइना का जो माइंड सेट है उसको रिफ़्लेक्ट करती है। ये जो बांग्लादेश की सूरत हाल हुई है उसके ऊपर सबसे दिलचस्प तबसरा जो है वो उनका था। उन्होंने कहा कि 3 हेलीकॉप्टर उड़े हैं हमारे ख़ित्ते में। एक हेलीकॉप्टर उड़ा है 2021 अगस्त के महीने में, 15 अगस्त को अशरफ गनी उड़े और उन्होंने लैंड किया ताजिकिस्तान। उसके बाद मई 2022 में एक हेलीकॉप्टर उड़ा कोलंबो से, जिसमें गोताबाया राजा पाक्सा वो और उनकी फैमिली के लोग थे, उनको फ़रार इख्तियार करना पड़ा। और तीसरा हेलीकॉप्टर जो है वो गुज़श्ता रोज़ उड़ा, 2 दिन पहले उड़ा, और हसीना वाजिद जो हैं उनके पहले बारे में इतला आई कि उनको ढाका से वो कहीं बांग्लादेश में ही चली गई हैं, और फिर पता चला कि नहीं जनाब वो तो इंडिया लैंड कर चुकी हैं। तो क्या पाकिस्तान में भी कोई ऐसा हेलीकॉप्टर उड़ सकता है? उस पर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि मौला अली का कौल है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है। अब अगर मुशाहिद हुसैन सैयद ये कह रहे हैं, ज़रा मैं आपको ना एक बर्ड्स आई व्यू दे देता हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद वैसे नून लीग के भी तो बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं, और वो अभी इस वक्त देखें जो पब्लिक पल्स है, जो अवाम की राय है, वो उसके बारे में वो गुफ्तगू वही करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपके सामने ना सिचुएशन रख देता हूँ। देखें बात कथा कलामी, मुशाहिद हुसैन सैयद उस काबीना का भी हिस्सा थे जिसको छोड़कर नवाज शरीफ सब 99 में बाहर गए थे जी, और उनको प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस गालिबन करार दिया था। 400 कुछ दिन उन्होंने जेल में गुजारे थे, और उन्होंने निकल के जब काफ लीग ज्वाइन की थी तो ऑनवर्ड्स उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें उन्होंने इसका बड़ा शिकवा भी किया था कि खानसामे ले गए थे और हम लोग जो है उनको उसी तरीके से छोड़ के चले गए थे। अच्छा, देखें जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल हुई, अशरफ गनी जो ताजिकिस्तान लैंड किया वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सूरत हाल थी। फॉल ऑफ काबुल जो है, जिसको कहा जाता है कि तालिबान आ गए, वो एक एग्ज़िट जो है वो प्लान था अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का। श्रीलंका की सूरत हाल का कंपैरिजन आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखें, श्रीलंका में नवंबर 2021 में उनकी तारीख़ के कम तरीन फॉरेन रिजर्व्स रह गए थे, पैसा सबसे कम था। दिसंबर में नहायत कम था। जब फरवरी का महीना आया, फरवरी के महीने में जो इन्वेजन हुई यूक्रेन की रूस की तरफ से, और अमेरिका बहादुर ने अपनी एक करारदाद लानी थी यूएन में, और उसमें वोटिंग का मामला था, उसमें श्रीलंका ने एब्सटेन किया था, पाकिस्तान ने एब्सटेन किया था, कुछ और ममालिक हैं हमारे खित्ते में, और डोनाल्ड लू उनके साथ राब्ते में थे। श्रीलंका ने भी वोट नहीं दिया। जो मार्च की 1 या 2 तारीख को जो वोटिंग हुई थी, जैसे ही वो वोटिंग कंप्लीट हुई, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों ने एक वार्निंग जारी कर दी कि श्रीलंका इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट करने वाला है। हालांकि उनके जो रिज़र्व्स हैं
وہ $2 ارب سے زیادہ تھے اس وقت، مارچ 2022 نومبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ چند $100 ملین پہ کھڑے تھے. ایسی کوئی وارننگ نہیں آئی. جیسے ہی یہ وارننگ آئی تو جو انٹرنیشنل سپلائرز ہیں انہوں نے تیل کی، ایندھن کی سپلائی سری لنکا کو روک دی. لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، بجلی غائب ہو گئی اور پیٹرول پمپ کے اوپر لائنیں لگ گئیں گاڑیوں کی. ساتھ ہی اسی اکانومی کی سچویشن کی وجہ سے وہاں پر ایک اپرائزنگ ہوئی. وہ صورتحال سری لنکا کی. اب آ جائیں بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں اکانومی ٹھیک چل رہی تھی، گروتھ ریٹ ٹھیک تھا. ایک پرسسٹنٹ ایشوز آبادی کی وجہ سے اکانومی کے تو تھے، لیکن اوور آل ایز اے کنٹری انہوں نے بڑا پروگریس کیا. مثالیں دی جاتی تھیں بنگلہ دیش ماڈل. پاکستان کو کہا جاتا تھا بھائی اگر ترقی کرنی ہے تو بنگلہ دیش ماڈل لاؤ. یہ اپوزیشن کچھ نہیں ہوتی، وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، بائیکاٹ کریں. ادارے جم کے کوشش بھی کی گئی ہے، جم کے کھل کے کھڑے ہو جائیں اور 10 سال تک ایک ہی وزیر اعظم رہے اور بہترین جناب اپوزیشن کو باندھ کے رکھ دو، اکانومی کے اوپر فوکس رکھو. بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ وہ مثال کیسے دھڑام سے گری. وہاں پر خالدہ ضیاء جیل میں، BNP جو ہے اس نے جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے اس نے الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ ساری صورتحال چل رہی تھی. ایک وہ رضاکار کا جملہ، لفظ استعمال کرنا حسینہ واجد کا، اور جو رائٹس کا ایشو ہے اس کے اوپر یہ کہنا کہ بنگلہ دیش کے جب اسٹوڈنٹس نے یہ نعرہ لگایا کہ جو مکتی بانی کے لوگوں کی فیملیز ہیں ان کو 30% جاب میں کوٹا دے دیا گیا، ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ گیا، پہلے بھی تھا اس کو ری انسٹیٹ کر دیا گیا. ان کو جب مارا ہے وہاں سے یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور 1 مہینے کے اندر اندر وہ نگل گئی ہے، اس نظام کو نگل گئی ہے جس کی مثالیں دی جاتی تھی. اب آ جائیں پاکستان پہ. دیکھیں ایک بات، ایک پیٹرن آپ کو سمجھ آیا کہ اکانومی کی سچویشن جو عام بندے کو افیکٹ کرنے والی ہے وہ ایک یوں سمجھیں کہ وہ ماحول یا وہ میدان پریپیئر کرتی ہے. اور اس کے بعد اگر بیٹھا ہوا حکمران وہ غلطی کر دے، جو راجہ پاکشاہ کے محل یا اس کے گھر میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کی جب فوٹیج آئی تھی، اس نے جو آگ لگائی تھی کہ کون سا دنیا جہان کی گاڑی ہے جو اس کی فیملی کے پاس نہیں ہے، اور اس سے وہاں آگ لگی تھی. یہاں پر بنگلہ دیش میں صورتحال ہوئی. اب آ جائے پاکستان پہ. پاکستان کا ایک قریبی دوست، سب سے قریبی دوست ملک چائنا، اس نے آپ کو بیٹھ کر یہاں پر کیا بتایا؟ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے جو وزیر ہیں لیو جان چاؤ، وہ اسلام آباد میں موجود تھے. پاکستان کے تمام پولیٹیشنز وہاں پر موجود تھے، تمام سیاسی جماعتوں کی ریپرزنٹیشن تھی. اور چین جو ایسی گفتگو اوپنلی نہیں کرتا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو پاکستان میں سرمایہ کاری لانی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ چینی کمپنیاں انویسٹ کریں، پاکستان تعمیر اور ترقی کرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں اور سیکورٹی صورتحال بہتر کریں. سیکورٹی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس دن سے لے کر آج تک حکومت نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پاکستان میں سب کچھ ہو، سیاسی استحکام نہ ہو. اناؤنس کیا آرٹیکل 6 کی کارروائی، اناؤنس کیا جماعت کے اوپر پابندی، اناؤنس کیا کہ ایک بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہوگا. کنفرنٹیشن کی صورتحال ہے. چین کی اگر آپ نے نہیں سنی، سرمایہ کاری آپ کے پاس نہیں آ رہی، اب واحد چیز بچ جاتی ہے وہ ہے کہ جب یہ جو بوائلنگ پوائنٹ آتا ہے نا، جب آپ نے دیچکا رکھا ہوا اور اس میں گیس کی یہ جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے اس کے باہر نکلنے کی جگہ نہ ہو، تو پھر وہ پریشر کوکر بن جاتا ہے، وہ پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے. اس دیچکی میں اگر چھوٹے چھوٹے سوراخ نہیں ہوں گے اور اس میں سے سٹیم باہر نہیں نکل رہی ہوگی تو پھر یہ دیچکی پھٹ سکتی ہے. جو سوابی میں جلسہ ہوا ہے، اس جلسے نے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بیٹھ کر بڑا کلوزلی اس کو واچ کیا ہوگا. اس جلسے نے ایک بہت بڑی چیز تبدیل کر دی ہے. لوگوں نے تبصرے کیے اتنے لوگ تھے، اتنے نہیں تھے، ڈزنٹ میٹر. اپنا ابھی نمبرز کو جو ہے نا وہ آپ یعنی کہ نمبر ضرور میٹر کرتا ہے، لیکن تصویر کے ڈرون فوٹیج میں یہ آ رہا ہے ایک دن پہلے کی ازما بخاری نے تصویر ٹویٹ کر دی یا ویڈیو ٹویٹ کر دی جب وہ انتظامات کے جائزہ لینے جا رہے تھے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ مجھے تحریک انصاف کے جلسے تقریباً جو ہمارے کلوز بائی ریجن میں اور خاص طور پر جو اسلام آباد پنڈی میں ہوئے ہیں، جتنے بھی ہوئے ہیں، تمام کے تمام خود پرسنلی جا کر وہاں پر کور کرنے کا موقع بھی ملا ہے. اور جتنے دیگر جلسے ہوئے ہیں ان کو
آبزرو کیا ہے میڈیا سے, اور وہاں پر جو رپورٹرز موجود رہے ہیں ان سے بات ہوئی ہے. جو چیز تبدیل ہوئی ہے, جو سب سے بڑا چیز سرپرائزنگ تھی اس جلسے میں, وہ یہ تھی کہ عمران خان کے بغیر عمران خان کا کراؤڈ پہلی مرتبہ اتنے بڑے نمبر میں اکٹھا ہوا. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان بنی گالا تھے, عمران خان زمان پارک تھے. تحریک کے دوران انہوں نے F9 پارک میں جلسوں کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ جناب اسد عمر آئیں گے, تقریر کریں گے, اور جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ آئیں گے, تقریر کریں گے, فلاں بندہ کرے گا. اس وقت علی نواز اوان, یہ لوگ بڑے موبلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے. کراؤڈ اتنا نہیں آتا تھا, کراؤڈ بہت کم آتا تھا اس میں. جس جلسے میں عمران خان موجود ہے وہاں پر کراؤڈ اکٹھا ہو رہا ہے. جہاں پر آپ نے صرف ویڈیو لنک پہ کوئی بیان چلا دیا, یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ اکٹھا ہوتے دیکھا ہے. اور اس میں دا گڈ نیوز از کہ یہ وہ سوراخ ہے جو دیچکی میں اسٹیم کو نکالنے کا ہے, جو سوابی میں ہوا ہے. لیکن جب آپ یہ کریں گے کہ آپ ان کو اسلام آباد جلسے کی اجازت نہیں دیں گے, پنجاب جلسے کی اجازت نہیں دیں گے, کسی اور جگہ نہیں دیں گے, اس وقت جو اوور آل اس وقت سچویشن ہوئی بھی ہے پاکستان کی اکانومی کی, آپ اٹھا لیں پچھلے 10 دن میں, بلکہ آپ ابھی جو لوگ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں وہ جا کر گوگل کے اوپر صرف لفظ پاکستان لکھیں, سرچ کریں, نیوز کا آپشن ہوگا, نیوز کے اوپر کلک کر دیں, نیچے آپ کے ویڈیوز ڈسپلے اور خبریں ڈسپلے ہوں گی. اس خبروں کے ڈسپلے میں سوائے اولمپکس میں پاکستان کی میڈل کی امید ارشد ندیم وہ فائنل راؤنڈ میں پہنچ گیا, اس کے علاوہ ایک خبر پازیٹیو نہیں ہوگی. اٹھا کر دیکھ لیں, ابھی جا کر سرچ کر لیں, جیسے ویڈیو کمپلیٹ ہو آپ جا کے گوگل میں پاکستان لکھیں اور دیکھ لیں کہ پاکستان کا منظرنامہ عرب نیوز کیا دے رہا ہے, عرب نیوز کیا بتا رہا ہے, BBC کیا رپورٹ کر رہا ہے, عمران خان کے حوالے سے, پاکستان کی داخلی معاملات کے حوالے سے, پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, پاکستان میں سرمایہ کاری کیا ہو سکتی ہے, فچ کیا رپورٹ کر رہا ہے, کریڈینڈو نے پاکستان کی ریٹنگ کیا رکھی ہوئی ہے, آپ کا اس وقت کیا چائنا کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ جن سے آپ نے امید لگائی ہوئی تھی, آس لگائی ہوئی تھی کہ وہاں سے پیسہ آ جائے گا, وہاں سے سرمایہ کاری آ جائے گی. دیکھیں اصل چیز ہے اکانومی, اگر اکانومی نہیں چلے گی تو حکومت کوئی بھی وہ نہیں چل سکتی. اب وہ ہیلی کاپٹر میں جائیں, اب وہ گاڑی میں بیٹھ کے جائیں, وہ پیدل چلے جائیں, ڈائری اٹھا کے چلے جائیں, یہ جس طریقے سے بھی جائیں, اگر آپ نے اقتدار میں رہنا ہے اور حکومت کرنی ہے اس کے لیے آپ کو اکانومی فکس کرنی ہوگی. اور ہر وہ کام کیا جا رہا ہے کہ جس سے اکانومی, یعنی آپ اندازہ لگائیں, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے MNAs ہیں فار ایگزامپل, یا جو پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں, آپ نے ان کا پیٹرول پمپ بند کر دیا فار ایگزامپل, آپ نے ان کی جناب ٹرانسپورٹ سروس جو ہے اس کے اوپر آپ نے کریک ڈاؤن کر دیا, ان کی کوئی مل تھی, فیکٹری تھی, کوئی ٹینکر چلتے تھے, کچھ اس قسم کی چیزیں چلتی تھی, آپ نے وہ بند کر دی. آپ کو اندازہ ہے کہ اس سے کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ تھا, جڑا ہوا تھا. تو یعنی آپ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے عوام میں غم اور غصہ بڑھ رہا ہے. اکانومی آپ فکس نہیں کر پا رہے, آپ کے پاس نہ مینڈیٹ ہے, نہ آپ کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل. صورتحال یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب, باقی نون لیگ کے بڑے بڑے لوگ جن کو ذہین اور فتین مانا جاتا ہے, وہ بیٹھتے تھے ٹیلی ویژن سکرینز پر, وہ یہ کہتے تھے 17 روپے کا یونٹ بیچ رہا ہے, ہم بتاتے ہیں 12 روپے کا کیسے ہوگا, 70 کا ہو گیا. آپ نے کیا بتایا؟ جب آپ اقتدار میں, آپ آنے سے پہلے کہتے تھے لوڈ شیڈنگ ایسے ختم ہوگی, LNG ایسے ٹھیک ہو جائے گی, گیس کی لوڈ شیڈنگ ایسے ختم ہوگی, اکانومی ایسے فکس ہوگی. جب آپ اقتدار میں آ گئے آپ نے کہا کہ 2 بھائی مل کے 1 روٹی کھا لیں, چائے کے 2 کے بجائے 1 کپ پی لیں, قبروں کے اوپر پھول پھینکنا چھوڑ دیں تو اکانومی فکس ہو جائے گی. یہ جماعت اسلامی دھرنا لے کر آئی, احسن اقبال صاحب ذہین آدمی ہیں, یہ وہ ہیں جناب, یہ وہ خلیے ہیں, وہ دماغی خلیے ہیں جن کے ذریعے مسلم لیگ نون سوچتی ہے, یہ ان کا تھنک ٹینک ہے. عرفان صدیقی صاحب اور احسن اقبال صاحب, جب یہ لوگ بیٹھ کر یہ لیکچر دیں گے یا یہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, جس کے پاس بجلی کا حل ہے وہ آ جائیں, حکومت ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہے, تو بھائی آپ آم لینے آئے تھے. آپ جو اقتدار میں آئے تھے, آپ جو اپنی ایڑیاں چوکاٹ میں پھنسا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہاں سے جانا بھی نہیں ہے, تو آپ اس کو حل کرنے کے لیے آئے تھے نا, یہ ویلیو چین بنانا, یہ ساری چیزیں فکس کرنا. تو یہ جو صورتحال ہے, دیکھیں اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستان کی وہ ہسٹری نہیں ہے. لوگ ظاہر ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی عرب سپرنگ آیا تھا اس نے ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کیا تھا. ابھی جو ڈاکٹر یونس کا سٹیٹمنٹ ہے, یا فار دیٹ میٹر جو
مشاہد حسین سید بات کر رہے ہیں جن کا بڑا کئی دہائیوں کا مشاہدہ ہے، جو پوری دنیا میں جو تحریک چلتی ہیں وہ کس طریقے سے دوسرے ممالک میں یا دوسرے خطوں میں ریپلیکیٹ ہوتی ہیں، ان چیزوں کو سٹڈی کرتے رہے ہیں. لیکن ابھی تک ہمارے سامنے ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ حتمی طور پر کہہ سکیں. لیکن حکومت کا طریقہ کار وہی نظر آ رہا ہے کہ ہر صورت میں گھما کے کہانی کو اسی جگہ پر لے جائیں جہاں پر ایک اور ہیلی کاپٹر اڑے. دیکھیں نا، آپ نے بات کی ہے معیشت کی، اکانومی کی، اس کے علاوہ آپ نے بات کی ہے بین الاقوامی سرمایہ کاری کی، سیکیورٹی کی. ایک اور معاملہ ہے عدالتی. ہم نے اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ ہمارے پارلیمنٹ نے سینگ اڑائے ہوئے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں، آج تو آپ شہباز رانا کی سٹوریز دیکھیں، ایک کے بعد ایک سٹوری ہوگی. وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ جو آج لیجسلیشن پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی سے، اب یہ سینٹ سے بھی ہو جائے گی، اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ساتھ ٹکر لینے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 4 چیف جسٹس ہیں نا، 8 میں سے 4 ہیں جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں. جسٹس منظور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید. یعنی 2031 تک یحییٰ آفریدی کے 1 سال 1 ماہ ہے غالباً ٹینیور، اس کو منہا کر دیں. 2031 تک جو بھی پاکستان کے نظام انصاف کا چہرہ ہوگا، سربراہ ہوگا، چیف جسٹس ہوگا، آپ نے اس کے ساتھ پیچا لگا لیا، آپ نے اس کے ساتھ لڑائی ڈال دی، آپ نے کہا ہم کو کنٹرول کرنا ہے، نکیل ڈالنی ہے. اس طریقے سے سرمایہ کاریاں نہیں آیا کرتی. اس طریقے سے صورتحال جو ہے وہ بزنس نہیں چلا کرتے. بزنس تب چلتے ہیں لوکل، بین الاقوامی سرمایہ کار، انویسٹر، انڈسٹریلسٹ. وہ اس اکانومی کا پہیہ تبھی چلائے گا جس وقت اس کو یہ یقین ہوگا کہ صورتحال یا حکومت سٹیبلائزڈ ہے، کہیں جانے والی نہیں ہے. اور اس صورتحال کی طرف حکومت کی نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ ہی ان کا کوئی ایفرٹ نظر آتا ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سنا عیسیٰ نقوی صاحب کو، انہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان کا پاکستان کے ساتھ، اور موجودہ صورتحال کیا ہے پاکستان میں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو حکومتی روش ہے. بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کے بھی ارادے کچھ زیادہ نیک نہیں ہیں. بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ خدا پاکستان پر رحم کرے. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. مجھے عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.